पार्टी की तंजीम साजी के बारे में बातचीत हुई है, कुछ फैसले किए गए हैं। इंशाअल्लाह उन फैसलों से मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की सियासत पे अच्छे मस्बत और दूरस असरात मुरतब होंगे और मुस्लिम लीग की तंजीम साजी जो है वो भी इंशाअल्लाह बहुत मौसर लाइन्स के ऊपर जो है वो मुमकिन हो पाएगी। साहब और नवाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान है? पर क्यों नहीं मुलाकात होगी? अब वो यहाँ नहीं है, रज़ाई साहब जहाँ है, जब वो यहाँ आएंगे तो मुलाकात भी होगी। जनूबी पंजाब का सूबा उसका क़याम फिल्फ और अमन में लाया जाए और भावलपुर का सूबा उसको रिस्टोर किया जाए, ये हमारा मुतालबा है जनाब स्पीकर, और इसके लिए हम 12 बेंचेस की भरपूर मदद करेंगे। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ साहब ने आज पार्लियामेंट हाउस में पार्टी का इजलास बुलाया, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की। फैसला किया गया कि मार्च 23 तक पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन की जाएगी। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इस इजलास में फैसला हुआ कि अगर 24 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब अरेस्ट हो गए तो पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करेगी। दूसरी तरफ खुर्शीद शाह साहब ने ये इशारा दिया है कि शायद जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी हो सकती है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। वेलकम टू द शो एहसन साहब। जी थैंक यू। जी एहसन साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आपकी पार्टी के सामने इतने चैलेंजेस हैं, लीगल भी पॉलिटिकल भी, तो इस वक्त ये फैसला आपने क्यों किया है कि आप पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे? जी शुक्रिया। जैसा कि आपने अभी कहा कि काफी सारे चैलेंजेस हैं, इन तमाम चैलेंजेस का जवाब एक मजबूत तंजीम और एक मजबूत जमात है। गुज़श्ता 5 सालों में हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, जिसमें मुल्क का एनर्जी का बहरान था, मुल्क की मईशत थी, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। तो हम फाइटिंग में रहे और मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं है कि पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो नजरअंदाज हुआ। इसलिए अब पार्टी में ये फीलिंग पाई जाती है कि जब हम हुकूमत से बाहर हैं तो हमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए पार्टी को मुनज़्ज़म करने में, इसकी तंजीम को मजबूत करने में, और ये मुल्क की सियासत के लिए, मुल्क की वफाकी और कौमी सियासत के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन कि जो हमारी कौमी जमातें हैं वो एक मजबूत किरदार अदा करें। एहसन इकबाल साहब, ये बात सही है कि पार्टियों को जो है अपनी तंजीम मजबूत बनानी चाहिए, जो कि एक खासे अरसे से पाकिस्तान में एक कमी महसूस की जाती थी। लेकिन अभी एक और चीज़ आती है कि जिस वक्त आपने ये फैसला किया है कि तंजीम साजी की जाएगी, उसके साथ साथ चंद चीज़ें और भी आ रही हैं। मसलन क्राइसिस जिसको कह सकते हैं, मतलब नवाज शरीफ साहब का जो फैसला आने वाला है 24 तारीख को, उनके 2 और केसेस के हवाले से। फिर उसके बाद जो है आपकी लीडरशिप के शहबाज शरीफ साहब भी जेल हैं, रेफरेंसेस फाइल किए जा रहे हैं। तो फिर ये कि इन चीज़ों को आप किस तरह से, अब फिर आपने फैसला आज ये किया है मियाँ साहब ने मीटिंग में कि अगर कोई इस किस्म की चीज़ होती है तो प्रोटेस्ट भी किया जाएगा, तो इसमें दोनों चीज़ें कैसे साथ चल सकती हैं? फिर तंजीम साजी भी और आज की मीटिंग में कोई एजिटेशन का तो फैसला नहीं किया गया। ये तो खालिसतन ऑर्गेनाइजेशनल इशूज के ऊपर मीटिंग थी, जिसमें 4 सूबों में, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में, फाटा में भी पार्टी को मुनज़्ज़म करने का लाएअमल तय किया गया है। और हमने वर्कर्स के साथ अपने राब्ते को मौसर करने के ऊपर तजावीज़ बनाई हैं। और फिर पार्टी के जो अपने दफातर हैं, जो सेक्रेटेरिएट्स हैं, उनको किस तरह जदीद बुनियादों के ऊपर ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ये बुनियादी पार्टी का टोटल एजेंडा था। जहां तक आपने नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के केसेस की बात की, तो पार्टी समझती है कि ये सब विक्टिमाइजेशन है, और बिलखसूस जो ट्रायल्स हुए हैं और जो एहतसाब अदालत के अभी तक फैसले आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने खुद ये मानने पे मजबूर हुए कि नैब कोई करप्शन के सबूत पेश नहीं कर सका, और ये लोगों के अंदर अब बड़ी हद तक बात वाज़े होती चली जा रही है कि ये सारे केसेस जो है किसी पब्लिक मनी के गिर्द नहीं है, ये किसी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या सरकार या हुकूमत के पैसे को नुकसान पहुंचाने के नहीं है। ये केसेस बनाए तो इसका मतलब ये है कि तंजीम साजी जो है आपकी एक तरफ ठीक है, आप पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं, अवाम को भी, तो ये भी कहा जा सकता है कि तंजीम साजी का एक मकसद ये है कि लोग, आपके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी मुतहरिक किया जाए, ताकि जो है इन चीज़ों की तरफ या बाखबर किया जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि ये एक लिहाज से निशाना बनाया जा रहा है पार्टी को, आपको लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, नैब में आ रहा है।
نہ صرف یہ کہ ہم پارٹی کے ورکرز کو ریچ آؤٹ کریں گے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر ایک بیٹل آف نیریٹیوز بھی چل رہی ہے، جس کے حوالے سے ہمیں پاکستان کے جو اوپینین میکرز ہیں اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو بھی باخبر کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہماری حکومت کو نکالا گیا، اس کی ملک کو کیا سزا ملی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کس طرف رخ کر رہی ہے، جبکہ پچھلے 5 سالوں میں مسلسل ہمارے گروتھ ریٹس میں اضافہ ہوا تھا۔ اور اس سے یہ بھی بے حد اہم ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس میں میڈیا کی آزادی کا ایشو ہے، اس میں چھوٹے صوبوں کی محرومی کا احساس ہے، ان سب پر بھی ہماری پارٹی اپنا موقف مضبوطی سے پیش کرے۔ احسن صاحب، کچھ لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ شاید اس وقت آپ لوگ اپنے ایڈمنسٹریٹو افیئرز کی طرف اس لیے توجہ دینا چاہتے ہیں کہ کیونکہ جو اتنے لیگل ایشوز آپ کو کنفرنٹ کر رہے ہیں، آپ زیادہ لڑائی لینا نہیں چاہ رہے، تو اس لیے یہ ایک بہت کنوینینٹ وقت ہے کہ آپ کہیں ہم پارٹی کو ری آرگنائز کریں، کیونکہ جب بھی کوئی جماعت ری آرگنائز ہوتی ہے تو پھر نیشنل لیول پالیٹکس کے اندر کوئی احتجاج یا زیادہ شور شرابے کا تو وقت نہیں ہوتا پارٹی کے پاس۔ دیکھیے، جہاں تک احتجاج کا سوال ہے، اس کے اوپر تو ہماری لیڈرشپ بھی اور ہم بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم موجودہ حکومت کو کسی قیمت میں سیاسی شہید نہیں بننے کا موقع دینا چاہتے، کیونکہ انہوں نے قوم کے ساتھ جو جھوٹے وعدے کیے تھے اور ان کی جو نااہلی ہے اور ان کی جو ناتجربہ کاری ہے وہ قوم کے سامنے پوری طرح ایکسپوز ہونی چاہیے۔ تو ایسے صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت حکومت کو کام کرنے دیا جائے، تو باوجود ان تمام چیزوں کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے آپ پارلیمنٹ کے اندر جو رول ہے آپ کا وہ ہوگا جو کہ ایجیٹیشن کی طرف نہیں جائے گا اور یا کلیش کی طرف نہیں جائے گا۔ دوسری بات اور بھی آتی ہے کہ یعنی آج میاں صاحب بھی آج کی میٹنگ میں شریک ہوئے تھے بہت دنوں بعد، اور پھر افواہیں یہ بھی اڑ رہی ہیں کہ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب سے کوئی ان کی ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ دیکھیے، یہ بات بھی واضح ہو گئی، جو لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب بولتے نہیں ہیں، وہ کچھ متحرک نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے 3 دنوں میں 2 پارٹی کی ہائی لیول میٹنگز اٹینڈ کی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ شریک ہوئے اور پارٹی کی تنظیم سازی میں انہوں نے بہت گہری دلچسپی بھی لی اور رہنمائی بھی دی، تو اس لیے وہ ہر طرح سے متحرک ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، سیاسی معاملات پر بھی ملک کے حالات کے حوالے سے۔ ابھی تک کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب کی آصف زرداری سے کوئی ملاقات پلان ہو۔ مگر اگر کوئی ایسا موقع آیا یا پی 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 نے آپ کو اپروچ کیا تو کیا کوئی پارٹی میں کنسنسس ہے کہ ایسی ملاقات ہونی چاہیے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان؟ دیکھیے، ابھی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، لیکن سیاست کے اندر جو سیاسی رہنما ہیں وہ ملتے رہتے ہیں، یہ ایک سیاست کا حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سیاست کو اس نہج پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جہاں پر سیاسی رہنماؤں کے بیان کسی قسم کا جو رابطہ ہے وہ بھی کوئی ایک گناہ اور ثواب بن جائے۔ جمہوریت کے اندر تو روابط اور جمہوریت کے اندر ملاقاتیں اس کا حصہ ہیں، لیکن کیا کامن گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دونوں پارٹیاں اگر فرض کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں تعاون ہو سکتا ہے، تو کیا کامن گراؤنڈ ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ دونوں پارٹیاں تعاون کریں؟ سب سے بڑی جو کامن گراؤنڈ ہے وہ تو پاکستان کے اندر جمہوریت کا دفاع ہے، پاکستان کے اندر آئین کی حکمرانی کا دفاع ہے، پاکستان کی وفاقیت کا دفاع ہے، اور یہ جو لارجر ایشوز ہیں جن کے اوپر میثاق جمہوریت بھی ہم نے کیا تھا، ان کے اوپر ہم اپنا نقطہ نظر رکھتے ہوئے بھی، ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہوئے بھی اخلاقی طور پہ پابند ہیں کہ ہم ان ریڈ لائنز کی سیاست کے اندر اور ملک جمہوریت کے اندر ان کو ڈیفینڈ کریں۔ تو اس حوالے سے اگر نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب نہیں بھی ملتے تو پیپلز پارٹی، ایم ایم اے این پی، تمام اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان پارلیمنٹ کے اندر ایک بہت گہرا رابطہ ہے، اور ہم بہت کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، کبھی بھی حکومت یہ اپوزیشن کے لیڈر کے لیے اتفاق نہ کرتی اگر اپوزیشن متحد نہ ہوتی۔ اس نے کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کو اپوزیشن سے ڈیوائڈ کرے، اس نے کوشش کی ایم ایم اے کو ڈیوائڈ کرے، لیکن وہ ناکام ہوئے اور اپوزیشن نے اپنے اتحاد کے ذریعے اپنے حق کو حاصل کیا۔ جی احسن اقبال صاحب، 24 دسمبر قریب آ رہی ہے، جو دونوں ریفرنسز ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف وہ ان کا فیصلہ آئے گا،
اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنوکٹ ہو جائیں اور دوبارہ اریسٹ ہو جائیں. تو اس سلسلے میں آپ لوگوں نے کوئی بھی اس کے بارے میں سوچا ہے کہ کیا آپ کا رد عمل ہوگا پارٹی کا؟ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اپیل کریں گے؟ ایجیٹیشن تو آپ نے کہا کہ نہیں ہوگی. سو واٹ از گوئنگ ٹو بی یور اسٹریٹجی؟ دیکھیے، ابھی تو ہم امید کرتے ہیں جو ٹرائل ہوا ہے اور جس قسم کے دلائل ہوئے ہیں اور جس طرح کا نیب نے وہاں پہ مقدمہ پیش کیا، تو اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ مفروضوں کے اوپر کیس پہ بنا رہے ہیں اور کوئی ان کے پاس میٹیریل ایویڈنس نہیں ہے. لہذا ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس میں بری ہونا چاہیے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کی وہ سزا کسی نوعیت کی کرتے ہیں تو پھر ایک لیگل بیٹل جو ہے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم ضرور لڑیں گے. اور اس کی صورت میں اگر جیسے شہباز شریف صاحب بھی ابھی ان کو بھی حراست میں رکھا گیا ہوا ہے تو پارٹی ڈس فنکشنل نہیں ہوگی. اور اس کے لیے ہمارا ایڈوائزری کمیٹی آپ نے بنائی ہے جس کا آج ذکر آیا چینلز پہ خبروں میں کہ ایک ایڈوائزری کمیٹی بنا دی گئی ہے جو پارٹی کو لیڈ کرے گی اگر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں اریسٹ ہو جاتے ہیں. خیر شہباز شریف صاحب تو ہیں ہی صحیح. اس کمیٹی میں کون کون ہے اینڈ کس طرح آپ لوگ اس کو فیصلے کریں گے پارٹی کی؟ اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مطلب پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ جو رہنما ہیں وہ ان کی رہنمائی جاری رہے گی، لیکن آپ نے ایڈوائزری کمیٹی بنا دی اس کی. یہ جو پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ ہے یہ تو پہلے سے ہی قائم ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اپنے لائحہ عمل کو اس سینئر لیڈرشپ کی رہنمائی کے ساتھ مرتب کریں اور یہ گروپ جو ہے ایک اوور سائٹ کرے ہماری کارکردگی کی، پارلیمنٹ کے اندر ہم ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کریں. تو اسی گروپ کو کہا گیا ہے کہ چونکہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اگر شہباز شریف صاحب جیسے انہیں حراست میں رکھا گیا ہے وہ اویلیبل نہیں ہوں گے اگر گائیڈنس کے لیے، تو یہ گروپ جو ہے ڈے ٹو ڈے سچویشن. لیکن کوئی لیڈر آف دا اپوزیشن قائم مقام لیڈر آف دا اپوزیشن بنانے کا ارادہ نہیں ہے. اگر فرض کی کوئی ایسی صورتحال بن کے آتی ہے جس میں شہباز شریف صاحب اگر نہیں آ سکتے ہیں تو لیڈر آف دا اپوزیشن آپ کسی کو بنائیں گے پھر؟ دیکھیے، اس کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کا قانونی حق ہے کہ جب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو ان کو یہاں پر پیش کیا جائے. یہ ان کا قانونی حق ہے کیونکہ ان کے حلقے کی نمائندگی کی جو اس اسمبلی میں بنیادی حق ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے پروڈکشن آرڈر کا رول رکھا گیا ہے. تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو پروڈکشن آرڈر کے ذریعے وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور لیڈر آف اپوزیشن کا رول بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ ہوگی جب سیشن نہیں ہوگا تو پارٹی کے لیے جو ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے اور اس کے لیے جو ہمارا پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ ہے یہ فنکشن کرے گا اور ان سے جب بھی ملاقات کا موقع ملے گا رہنمائی بھی لے گا اور اس کی روشنی میں ڈے ٹو ڈے فنکشن ڈسچارج کرے گا. یہ تو بات آپ کر رہے ہیں نا جو آپ پارلیمنٹ کے اندر، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کی تنظیم بھی کرنی ہے تو عوام کے اندر بھی جا رہے ہیں. جب آپ میں نے جیسے آپ سے کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ یہاں موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت بھی ہوتی ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، تو کوئی ایسا ویکیوم نہیں ہے. اور جب چند دنوں کے لیے ہفتے 10 دن کا گیپ آتا ہے اس دوران بھی ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے. تو چند دنوں کے لیے جو کمی ہے ان کی، اس کے لیے یہ گروپ ہوگا جو ڈے ٹو ڈے لیڈرشپ ایکسرسائز کرے گا اور اس سے انشاءاللہ تعالی پارٹی کا کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گا. جی احسن اقبال صاحب، آج شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں بہت یہ کیا کہیں اس کو جنرس آفر کی ہے کہ اگر ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہوگی تو حکومت کا ساتھ دے گی آپ کی جماعت. مگر اس پہ بھی یہ تنقید ہو رہی ہے کہ 5 سال آپ حکومت میں رہے، آپ پاس میجورٹی تھی پنجاب اسمبلی میں بھی نیشنل اسمبلی میں بھی، اور آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس لیے، اور اب اپوزیشن کے اندر ہیں تو آپ یہ گرینڈ جیسچر کریں. اس کی بھی ہمیں ذرا کو منطق سمجھا دیں. دیکھیے، یہ حکومت کا موقف ہے، یہ ہمارا موقف نہیں ہے. جب ہم پنجاب اسمبلی کے اندر تھے وہاں پہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت موجود تھی، تو ہم نے پنجاب اسمبلی سے اس کی ریزولوشن منظور کرائی کہ بھاولپور کے صوبے کو ریسٹور کیا جائے اور ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بنایا جائے.
لیکن بدقسمتی سے مرکز میں ہمارے پاس سینٹ کے اندر 2/3 اکثریت تو دور کی بات ہے، سادہ اکثریت بھی نہیں. لیکن پیپلز پارٹی تو تیار تھی، پیپلز پارٹی تو آپ تیار تھی، ان کا بھی تو ہے اس سے مختلف رائے نہیں تھی پنجاب کے. ایسی پیپلز پارٹی نے بھی سینٹ میں کوئی ایسا ٹھوس بل متعارف نہیں کرایا کہ جس کے اوپر ہم کنسنسس کر سکیں. بٹ حکومت تو آپ کی تھی نا، تو ہم تو آپ سے یہ پوچھیں کہ یہ تو انیشیٹو آپ کو پچھلی دفعہ لینا چاہیے تھا. ہم نے اس وقت کوشش کی تھی، جیسے میں نے کہا کہ اس پر کنسنسس اس وقت نہیں بن پایا تھا، لیکن اب چونکہ یہ حکومت جس کے پاس اتنی بڑی اکثریت ہے اور اپوزیشن بھی ساری متفق ہے، تو ہم نے ان کے اس بلف کو جو وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے الیکشن سے پہلے کال کیا کہ بھی اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو ہم آپ کو انکنڈیشنل آفر آف سپورٹ دیتے ہیں. ناؤ آئی تھنک دا بال از ان پی ٹی آئی کورٹ. اب پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے، اس کی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ واقعی سچا وعدہ کیا تھا. احسن صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی ابھی بھی صوبے کے حق میں ہے کہ نہیں؟ یو جسٹ وانٹ ٹو میک شور کہ آپ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو امبیرس کر سکیں، اس لیے آپ نے یہ آفر کیا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مکمل طور پہ انہیں کہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس ریزولوشن کو جو ہم نے پنجاب اسمبلی سے منظور کی تھی. اور آج شہباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم خود اس کے لیے آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی کے اندر متعارف کرائیں گے. تو اب حکومت کا امتحان ہے کہ اگر وہ واقعی سنجیدہ ہے تو اس بل کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں سپورٹ. تو اس سلسلے میں کوئی بات چیت آپ لوگوں نے کوئی راستہ کھولا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ ایک اور بات، ایک تھوڑی سی اس میں ایک بن کے جو آتی ہے، آپ لوگوں کا جو آئیڈیا ہے کہ بہاولپور کو بھی ایک صوبہ بنایا جائے اور ساؤتھ پنجاب کو بھی، لیکن وہی بات آتی ہے کہ کیا اس، کیونکہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہوگا، اس میں ہی بہت ساری جو ہے پرابلمس بھی آ سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں نے کوئی ایسی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کہ تاکہ کوئی متفقہ طور پہ کوئی قرارداد آ سکے؟ اسمبلی میں تمام کاروائی اسی ایشو کی نظر ہوئی اور اس کے اوپر اراکین نے، جن کا تعلق بہاولپور سے تھا، جن کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے تھا، جن کا تعلق دوسرے صوبوں سے تھا، سب نے اس کے اوپر کھل کے اظہار خیال کیا. اور ہم اس لیے بہاولپور کی سپورٹ کرتے ہیں کہ تاریخ میں، ہماری تاریخ میں بہاولپور صوبہ موجود رہا، اس کی اپنی ایک اسمبلی تھی، اس کا اپنا وزیر اعلیٰ ہوتا تھا، اور ان کا یہ بڑا درینہ مطالبہ ہے کہ ہمارا صوبہ پرانا بحال ہونا چاہیے. اسی طرح جو ساؤتھ پنجاب کے علاقے ہیں ان کے لیے بھی ہم صوبہ بنانے کے حق میں ہیں، اور یہ ریزولوشن ہماری حکومت نے پنجاب اسمبلی سے پاس کرائی ہے. جی بہت بہت شکریہ احسن صاحب. تو بیسکلی یہ کہ پی ایم ایل این تیار ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ اگر وہ کوئی قانون سازی کرنا چاہیں ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے. اس سیگمنٹ میں بس اتنا ہی. ویل ناؤ ٹیک اے شارٹ بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فیک اکاؤنٹس کے اوپر. جے آئی ٹی نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی کی رپورٹ کی، جس کے آج کل بہت چرچے ہیں. جے آئی ٹی نے یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے اور 24 تاریخ کو سپریم کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی. کیا اس کیس کے بعد آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا؟ مگر اس کے علاوہ اس رپورٹ کا ایک اور بھی اینگل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جو پروگرس ہوئی ہے اس سے ہماری جو فیٹف کے ساتھ نیگوسیشنز ہیں ان پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے. اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکنامک اور پبلک پالیسی ایکسپرٹ حسان خاور صاحب. ویلکم ٹو دا شو حسان. تھینک یو عارفہ. حسان، تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو فیک اکاؤنٹس کیس ہے اس کی پولیٹیکل ریمیفیکیشن جو ہیں پی 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 اور حکومت کے حوالے سے وہ تو ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں، بٹ اس کا کوئی فیٹف کے ساتھ جو ہماری نیگوسیشن چل رہی ہیں اس پہ کوئی عمل ہو سکتا ہے یا کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ بیکاز بیسکلی دس کیس از اباؤٹ منی لانڈرنگ. جی دیکھیں، فیٹف نے جو ہمیں ایک ایکشن پلان دیا ہوا ہے 27 پوائنٹس کا غالباً وہ پلان ہے، اور اس کے اندر انہوں نے 10 ایسے ایکشنز ہیں جو کہے گئے ہیں کہ آپ نے جنوری 2019 تک ان پہ ہمیں پروگریس دکھانی ہے. میری نظر سے وہ ایگزیکٹ پلان نہیں گزرا، لیکن امکان یہی ہے کہ اس میں ایک جو بلٹ ہے یا ایک پوائنٹ ہے وہ منی لانڈرنگ کے بارے میں ہے،
اور یہ ان کا پہلے سے کنسرن تھا کہ منی لانڈرنگ کے اوپر انفورسمنٹ بہت اچھی نہیں ہے. اور اگر اب آپ دیکھیں تو اس کیس کی وجہ سے ایک تو ماحول اس ملک میں یہ بن رہا ہے کہ منی لانڈرنگ کا ذرا چرچا ہو گیا ہے اور یہ حکومت کے ریڈار پہ ہے اور انٹر منسٹریل کمیٹی اس پہ بات کر رہی ہے. اس کے علاوہ حکومت نے ایک منی لانڈرنگ کے اوپر کریک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے جو کہ وہ کریں گے. جو ان کے باقی کنسرنس تھے منی لانڈرنگ کے حوالے سے اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ جی ہم کچھ رولز بنا رہے ہیں جو ہم کیش ٹرانزیکشنز ہوں گی ان کو کرنے کے لیے. اسی طرح ایف بی آر نے جو ریئل اسٹیٹ یا اموویبل پراپرٹی کا یونٹ بنایا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف کیس نہیں لیکن اس کیس کی وجہ سے جو ایک موومنٹ اور مومنٹم بن رہا ہے اس کی وجہ سے بالکل یہ لگتا ہے کہ فیٹف کے ساتھ جو ہماری نیگوسیشنز ہیں اس پہ اچھا اثر یقینی طور پہ جب آپ اس قسم کے اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی تو ہوئی ہے کہ جو آپ کے لوپ ہولس ہیں یعنی آپ کے جتنے بھی قوانین ہیں ٹھیک ہے آپ نے قوانین کو تو بنا لیے ہیں لیکن اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے جو بھی لاز ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے بھی کرتے ہیں. تو آپ کی بات صحیح کہ پازیٹیو بھی اثر ہو سکتا ہے لیکن ایک اس کے بعد جو ہے پھر آپ پہ جب اتنی بڑی منی لانڈرنگ کی آپ نے خود جو ہے بتائی ہے تو FATF بعد میں یہ دیکھے گا کہ بھئی کس حد تک اس میں سنجیدگی سے عمل کر رہے ہیں ان قوانین کو یا اس کے میجرز کو. تو کیا ممکن ہے ہم کر سکیں گے یہ ساری چیزوں کو؟ جی زاہد صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں ہم پہلے مانتے یا نہیں مانتے دنیا کا تو خیال تھا کہ اس ملک میں منی لانڈرنگ بہت زیادہ ہے اور اسی لیے ہمارا نام بھی گرے لسٹ پہ شامل تھا. تو جب یہ اس طرح کے کیسز سامنے آئے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ہو رہا ہے. اب آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ اب ہونا یہ چاہیے جی دیکھا یہ جائے کہ کس جگہ سے لوپ ہولز تھے کس جگہ پہ یہ ایسی ٹائٹننگ چاہیے تھی جو ہوتی تو یہ نہ ہوتا. اور دیکھیے قوانین ہمیشہ بنتے ہیں اور لوگ ہمیشہ کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں اس کو وائلیٹ کرنے کا. تو جو طریقہ یہ نہیں کہ آپ آج ایک ایسا قانون بنائیں جو صدیوں چلے لیکن آپ ایک ایسا سٹرکچر بنائیں جو کہ اس قانون کو روز دیکھیں. کیپیسٹی کی بات بھی آتی ہے جیسے آپ نے خود کہا فلانا یونٹ بن گیا یہ یونٹ بن گیا اس طرح کی پہلے بھی باتیں ہوتی رہتی تھیں ٹھیک ہے لیکن وہی بات آتی ہے کہ کیا اب یہ پاسبل ہوگا ان تمام چیزوں کو جو ہمارے اداروں کی صورتحال وہ تو آپ کے سامنے بھی ہے. تو کیا یہ کر پائیں گے پوری طرح؟ میں جی پرسنلی تھوڑا سا زاہد صاحب جیسے ایک شخص کے خلاف بات ہوگی اس کے بعد معاملہ ختم. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے جو آپ نے کہا اور لوگوں نے کہا کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن والا ایک ایلیمنٹ الگ ہے لیکن میں اس وقت ہوپ فل ہوں کیونکہ اگر آپ کچھ ماہ پہلے دیکھیں تو یہ اتنا FATF کا اور گرے لسٹ کا چرچا نہیں تھا. اب آپ ہر روز اخبار اٹھائیں ایک نہ ایک اس پہ میٹنگ ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی سٹیپس آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو ایک سیریسنیس گورنمنٹ کی طرف سے ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے اور حکومت کے جو وعدے تھے الیکشن سے پہلے یہ ان کے ساتھ بھی الائنڈ ہے. تو میں تھوڑا سا ہوپ فل ہوں کہ شاید FATF کے ساتھ نیگوسیشنز ہماری اچھی رہیں گی. حسان ایک جو بہت ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے اس کیس کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ کس طرح بینکس کی بھی اس میں کلوژن ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی آپ آئے ہیں اس شو پہ اور یہ بات ہوئی ہے کہ اگر ایک اکاؤنٹ میں وہ فالودے والے کا اکاؤنٹ ہے یا کسی ویلڈر کا اکاؤنٹ ہے اور اس میں اگر اتنے زیادہ پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں اور پھر آگے کہیں جا رہے ہیں تو کلیئرلی جس بینک کے اندر وہ اکاؤنٹ تھا وہ اس بینک کے جو آفیشلز تھے وہ بھی شاید الیجڈلی کسی لیول پہ انوالو ہوں گے. تو اس کو کس طرح ایڈریس کر سکتی ہے حکومت یا جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ شاید ابھی بھی جو لاز ہیں اور ریگولیشنز ہیں وہ موجود ہیں مگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. سو واٹ از دی ایشو ہیئر؟ ہاؤ ڈو وی ایڈریس دس؟ دیکھیے جب آپ فیک اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا یہ کہ فیک اکاؤنٹ کیا ہے. اگر ایک شخص نے دوسرے بندے کے نام سے اکاؤنٹ کھلوایا لیکن اس کی مرضی سے کھلوایا تو یہ فیک اکاؤنٹ نہیں یہ بے نامی اکاؤنٹ ہے. اس کیس میں ہو سکتا ہے کہ بینکر انوالو نہ ہو لیکن اگر اس نے اس شخص کی مرضی کے بغیر کھلوایا جس کو ہم فیک اکاؤنٹ کہتے ہیں تو اس میں بینک کی انوالومنٹ لازمی ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. اس کے بعد لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے کہاں کو جا رہا ہے. اب جب GIT کی رپورٹ آئے گی جو آ چکی ہے پبلک ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں انہوں نے بینکرز کا کتنا نام لیا ہے بینکرز کے خلاف کیا بات کی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ اکمپلسز ہیں اس جرم کے جو کہ بالکل ہوں گے اگر یہ فیک اکاؤنٹ چلتے رہے ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن اور کیس کی پروگریس ہے وہ کس حد تک ان کو بھی امپلیکیٹ کرے. لیکن ایک بات ہے فیک اکاؤنٹ کی جب بات کرتے ہیں اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ جو ابھی بہت سارے بزنس مین بھی اپنا جو پوری طرح کھاتا دکھانا نہیں چاہتے ہیں تو وہ بھی فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ہی کام کرتے ہیں. تو منی لانڈرنگ سے کہاں پہ تعلق بن کے آتا ہے؟ فیک اکاؤنٹ ضروری نہیں ہے کہ صرف منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہو. فیک ہمارے یہاں جو اکاؤنٹس ہیں وہ ٹیکس ایویژن کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. جی زاہد صاحب پہلی بات تو یہ کہ جب میں نے حکومت سے پیسہ چھپایا اور اس پہ ٹیکس نہیں دیا تو میں اس کو جو بھی ڈسپوزل کر رہا ہوں وہ لانڈرنگ کے زمرے میں تو آ گئی. جب میں نے وہ پیسہ کما لیا اور وہ بلیک ہو گیا کیونکہ کرائم کا پیسہ نہیں تھا
لیکن میں نے ٹیکس نہیں دیا تو میں ایک تو اس کو جب لانڈر کروں گا تبھی ڈسپوز آف کروں گا، چاہے میں پراپرٹی خریدوں، چاہے میں جیولری خریدوں، چاہے میں گولڈ خریدوں. تو ایک تو یہ بات ہے. لیکن دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بے نامی اور فیک اکاؤنٹس کو الگ الگ رکھنا ہے. بے نامی وہ ہے کہ جو اس کا اکاؤنٹ ہے وہ ساتھ گیا، اس نے ساتھ سائن کیا، وہ خود اکمپلیس ہے. ایک کیس میں ایسا کہ فلودے والے کو آپ نے کہا، اس نے کہا جی میرا تو شناختی کارڈ کہیں گم گیا، کسی اور نے میرے نام پہ کھلایا، میں تو کبھی گیا ہی نہیں. تو یہ ہے فیک اکاؤنٹ جس میں بینک کی انوالومنٹ ہے. یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد ریاست کو جو بھی اس پہ لاز بنائیں گے یا اور لوپ ہولز کو کور کریں گے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بے نامی اکاؤنٹس کہاں ہیں اور فیک اکاؤنٹس کون سے ہیں. اس سیگمنٹ کے لیے بس اتنا ہی. ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو نئی نوٹیفیکیشن آئی ہے کراچی کے حوالے سے، جس میں انہوں نے کراچی کو 3 زونز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کراچی کی. کمشنر کراچی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق انہوں نے کراچی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، ڈاؤن ٹاؤن، اولڈ ٹاؤن اور اپ ٹاؤن. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تقسیم ہے یہ سوسیو کلچرل ہیریٹیج کے حوالے سے ہے. اب ہم بات یہ کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم زمان صاحب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے. ویلکم ٹو دا شو فہیم صاحب. تھینک یو ویری مچ عارفہ. جی فہیم صاحب، اب ہمیں سب سے پہلے تو یہ سمجھائیں کہ یہ جو نئی نوٹیفیکیشن آئی ہے جس کے مطابق کراچی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ جو کراچی کے ایڈمنسٹریٹیولی ڈسٹرکٹس ہیں وہ تو وہیں کے وہیں ہیں، ان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. جی بالکل صحیح. دیکھیے کراچی کے 6 ڈسٹرکٹس ہیں اور ان 6 ڈسٹرکٹس کے انڈر 31 سب ڈویژنز ہیں اور 108 اس وقت پولیس تھانے ہیں. تو یہ تو ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہے. انہی ڈسٹرکٹس میں 6 ڈی ایم سیز ہیں، ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز، اور 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں. میری جب یہ 18 دسمبر کو یہ ایشو ہوا تھا نوٹیفیکیشن، تو میں نے افتخار شالوانی صاحب جو اس وقت موجودہ کمشنر ہیں ان سے میں نے بات کی تھی سمجھنے کے لیے کہ شاید کہیں گورنمنٹ آف سندھ نے ڈسٹرکٹس تو نہیں ختم کر دیں. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کراچی میں چونکہ ایک نئی ویو ہے اور لوگ اب کراچی اور پاکستان کا جنرلی رخ کر رہے ہیں، تو ہم نے کراچی کو وزٹرز کے اینگل سے ایک نوٹیفائی کیا ہے کہ اولڈ ٹاؤن وہ ایریا ہے جو بنیادی طور پہ آپ کہہ لیجئے لیاری، کھارا در، میٹھا در، صدر، اور یہ جو ایریاز ہیں دیز آر اولڈ ٹاؤن جہاں پر کلچرل ہیریٹیج کی پرانی بلڈنگز ہیں، ایمپریس مارکیٹ ہے وغیرہ وغیرہ. پھر ڈاؤن ٹاؤن سے ان کا مراد ہے کہ جو بزنس ڈسٹرکٹس کہہ لیجئے جہاں پہ آئے چندرگر روڈ، بندر روڈ، صدر وغیرہ ہے، کہ جہاں پر لوگ کاروبار کے لیے آتے ہیں یا کاروبار کے لیے رخ کریں گے. اور باقی سارا کا سارا شہر جو ہے وہ انہوں نے اس کو اپ ٹاؤن ڈکلیئر کیا ہے. اب انسیڈنٹلی یہ جو اولڈ سٹی ایریا اور جو ڈاؤن ٹاؤن جس کو وہ کہہ رہے ہیں اولڈ ٹاؤن، وہ دونوں کے دونوں ڈسٹرکٹ سینٹرل ڈسٹرکٹ نہیں. لیکن فہیم کیا انہوں نے واضح طور پہ جو تقسیم ہے یا بتایا ہے کہ کون سا ڈاؤن ٹاؤن ہوگا؟ کیا ابھی اعلان کر دیا انہوں نے، یا جو ہے ابھی جو ہے وہ، کیونکہ جب وہ اس کی بات کرتے ہیں فائنینشیل ڈسٹرکٹ کی، تو کراچی کی جو فائنینشیل ڈسٹرکٹ ہے صرف پہلے تو آیا چندریگڑھ روڈ ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو آپ کو پورے شہر فیصل میں جو ہے آپ کو نظر آتی ہے اور خاصا پھیل گیا ہے. اور ایک 6 ڈسٹرکٹ جو آپ بات، ایون کلفٹن میں 6 ڈسٹرکٹ جو آپ کہہ رہے ہیں، تو اتنا بڑا ایک شہر ہے کراچی، تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ان کے اپنے ڈاؤن ٹاؤن شاید ہیں جہاں پہ مرکز ہے سارا اور جہاں پہ کاروبار بھی ہوتا ہے. تو کیسے اس چیز کا تعین کریں گے کہ کیا چیز ڈاؤن ٹاؤن ہے، کیا چیز اپ ٹاؤن ہے؟ اچھا زاہد، دیکھیے کراچی کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 3557 اسکوائر کلومیٹرز ہے. اس میں سے 734 اسکوائر کلومیٹر جو ہے اربن ایریا ہے. لاہور ایز کمپیئر ٹو دس کمپلیٹ لاہور ڈسٹرکٹ اربن رولر سب ملا کے 1771 اسکوائر کلومیٹر ہے. تو یہ دس از جسٹ اے کمپیریزن فار آپ کے ناظرین کے لیے. اب دیکھیے
میرے خیال میں یہ آپ کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹولی انہوں نے اربن اور رورل کو اس طرح ڈیوائڈ کیا، حالانکہ ہے نہیں. میں یہاں if I can just ask a question کہ آپ نے کیونکہ کمشنر صاحب سے بات کی ہے کہ یہ جو ڈاؤن ٹاؤن اپ ٹاؤن کے جو کانسیپٹ ہے یہ ایک بہت امریکن کانسیپٹ ہے، کیونکہ اگر آپ یورپ میں بھی چلے جائیں تو وہ بہت ویسے بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ یورپ میں چلے جائیں، جیسے اب لنڈن کے اندر کوئی ڈاؤن ٹاؤن کی بات نہیں کرتا، وہ ہر شہر کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سٹی ڈسٹرکٹ جس کو فائنینشیل جو ان کا ہوتا ہے جسٹ کالڈ دی سٹی. سو یہ مطلب کہ اتنی امریکن جو یہ ٹرمز ہیں ان کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ کوئی کمشنر صاحب نے آپ سے شیئر کیا کہ اس کے پیچھے کیا لاجک تھی کہ یہ اڈاپٹ کیے انہوں نے یہ ٹرمز؟ نہیں وہ کمشنر صاحب تھوڑے سے امبیرس ہو گئے تھے، کہنے لگے فہیم اس کے پیچھے کوئی کنسپریسی نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہم بھی سمجھتے ہیں کوئی کنسپریسی تو ہے، ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی پلاننگ یا تھنکنگ بھی تھی کہ نہیں. جہاں تھنکنگ ان کی اس میں یہ ہے، تھنکنگ ان کی یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو کہ بھائی شہر کا اولڈ سٹی کس طرف ہے، اور جنرلی اسپیکنگ جو ڈاؤن ٹاؤن ہے میننگ صدر اور پارٹس آف کلفٹن اور چندی گڑھ روڈ بندر روڈ وہ کس طرف ہیں. سو اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ٹورسٹ جو آئے گا وہ صرف ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں آئے گا. میرا خیال ہے کہ مطلب وہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے پارٹس جو ہیں وہ وزٹرز کے لیے، باہر سے آنے والے وزٹرز کے لیے سیف ہیں اور ان کو اسی طرف ڈائریکٹ کیا جانا چاہیے. اچھا، سو آپ یہ بتائیں کہ ٹورزم کے لیے کیا کوئی کراچی میں کوئی اسپیشل اقدامات کیے گئے ہیں جو اب انہوں نے شہر کو اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے ٹورزم کے لیے کیا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کریں، یا اس کے علاوہ جو کہ انہوں نے یہ امپریس مارکیٹ کے ساتھ کیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ ہاں وہ میں امپریس مارکیٹ کو بھول گئی. دیکھیے امپریس مارکیٹ کو تو جو کیا ہے وہ تو خیر سپریم کورٹ ہو، بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ یہ کراچی کی ایڈمنسٹریشن کی ٹورسٹ کو کراچی کی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش ہے. کراچی میں ٹورسٹ تو بہرحال وزٹرز ابھی بھی بہت کم آتے ہیں یا نہیں آتے، تو میرے خیال ہے کہ وہ سوچ یہی ہے کہ کسی طرح سے وزٹرز کو یہ بتایا جائے، پروموٹ کیا جائے اور کوئی بروشرز وغیرہ بنائے جائیں، چیزیں کی جائیں. سو یہ امید پہ دنیا قائم ہے، یہ اس امید پہ جو چیزیں ایڈمنسٹریشن. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئیڈیا اچھا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خیال یا پلان جو ہے اچھی ہے؟ زاہد میں نے تو جب سے یہ نوٹیفیکیشن پڑھا ہے میں اس وقت سے سر کھجا رہا ہوں، صرف آپ کے پروگرام کے لیے ہاتھ میں نے نیچے باندھے ہوئے. اچھا فہیم صاحب، یہ پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ ٹورزم کے لیے اگر کر رہے ہیں تو اگر ہم وہی ویسٹ کو دیکھیں، یورپ کے اندر اسپیشلی، تو وہاں تو اگر ان کے دماغ میں ٹورسٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اٹریکشنز کیا ہیں، یا کوئی پیڈیسٹرین ایریاز ہوتے ہیں، تو کوئی اس قسم کے بھی پلانز ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے کراچی میں یہ پاکستان چوک کی طرف ادھر وغیرہ کئی جگہوں پہ پیڈیسٹرینائز کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ فہیم صاحب، وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم ہیئر. آج کے لیے بس اتنا ہی. بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.